नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फज़्ल व करम से अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 20 का तर्जुमा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जितने हिस्से का तर्जुमा किया था उसे फिर दोहरा लेते हैं। इरशाद बारी ताला है, एलमू जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया बेशक दुनिया की ज़िंदगी तो है ही, लइबुन खेल, व लहवुन और तमाशा, व ज़ीनतुन और ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना, व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम और आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद और माल और औलाद में कसरत की हवस रखना। कमसल गैसिन बारिश की मिसाल की तरह, आजबल कुफ़ार नबातुहु के मुतासिर करता है किसान को उस बारिश की वजह से पैदा होने वाले सब्ज़े का बढ़ना। सुम्मा यहीजु फिर वो सब्ज़ा अपने उरूज पर आता है। फ़तराहु मुस्फर्रा फिर तुम उसको देखते हो कि सब्ज़ा जर्द पड़ गया है। सुम्मा यकूनु हुतामा और फिर बिलाखिर उसका अंजाम ये होता है कि वो हो जाता है चूरा चूरा। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ तक हम आयत का तर्जुमा कर चुके हैं। इस आयत में एक ऐसा इस्म है कि जिसकी वजाहत पिछली क्लास में नहीं हुई थी, पहले उसको समझते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तर्जुमे को आगे बढ़ाते हैं। जो एक अहम लफ्ज़ इस आयत में इससे पहले आ चुका है वो है मुस्फर्रन। मुस्फर्रन मैंने इसका तर्जुमा सिर्फ कर दिया था कि ये असल में है, इसका मतलब होता है जर्द। तुम देखते हो कि उस खेती को कि वो जर्द हो गई। मुस्फर्रन कैसे बना है इसके हवाले से नोट कीजिए कि हमने सलासी मजीद के 8 अबवाब इससे पहले पढ़े थे। अब एक नवा बाब है जिसका कुरान पाक में बहुत कम इस्तेमाल है, इसलिए वो पहले नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आज उसको भी देख लीजिए। उसका माजी होता है इफ अल्लाह, उसका मुजारे होता है यफ अल्लू और इसका मस्दर होता है इफ इलालन। इफ इलालन, इफ अल्लाह, यफ अल्लू, इफ इलालन, यह है इसका मुजारे। इस्मुल मफूल बनाने का तरीका वही होता है जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर हमें यफ अल्लू से इस्मुल मफूल बनाना है, अलामत मुजारे हटाकर हम लगा देंगे मीम, ऐन कलमे पर ज़ेर देंगे और लाम कलमे पर तनवीन, तो इससे इस्मुल फाइल बनेगा मुफ़इल्लुन और इस्मुल मफूल बनेगा मुफ़अल्लुन। अब अगर हमारा मादा हो, ये स्वाद फा रा, मुस्फर्रा का मादा होता है स्वाद फा और रा, तो इससे ये होगा मुस्फर्रुन। मुस्फर्रुन ये इस्मुल मफूल है, जर्द किया हुआ, मुस्फर्रुन। और ये भी नोट कीजिए कि यहां पर आयत में ये
حالت نصب میں اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے، ترا کا مفعول ہے، فتراہ مصفرن، پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد. تو یہ ایک اسم المفعول تھا جس کی وضاحت پچھلی کلاس میں نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی ہم نے سمجھ لی. اب اس کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں. اس کے بعد آیت میں ہے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، واو استئناف کا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. فی الآخرتی مرکب جاری ہے. آخرت یہ صفت ہے الحیات کی. یہاں پہ الحیات محذوف مانا جاتا ہے. مراد وفی الحیات الآخرتی، ایک ہے حیات الدنیا اور ایک ہے حیات الآخرہ. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، عذاب شدید مرکب توصیفی، جیسا موصوف ویسی اس کی صفت ہے، دونوں بغیر ال کے ہیں. اور آخرت میں ہے شدید عذاب، اور آخرت میں ہے شدید عذاب و شدیدوں و مغفرتن. یہاں پہ یہ جو واو کے اوپر تشدید آئی ہے، یہ اصل میں تجوید کا قاعدہ ہے. تجوید کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی بھی حرف پر تنوین ہو اور اس کے بعد یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ملا کے پڑھتے ہیں، اس لیے ملا کے پڑھیں گے شدیدوں و مغفرتن. واو یہاں پر عطف کا ہے، عذاب شدید، اور آخرت میں ہوگا شدید عذاب و مغفرتن، اور بخشش. مغفرتن غین فا را مادہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بخشش. مغفرتن بخشش. مغفرتم من اللہ، اور بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے. من کے معنی، من حرف جار ہے، من معنی سے، اللہ مجرور ہے. میم پر بھی تشدید اسی قاعدے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. یرملون، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے. یہاں واو تھا یرملون میں سے، اور یہاں میم ہے. اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے. ورضوان، اور رضا. رضوان کا مادہ ہوتا ہے را، صاد اور یا. یہ باب سمع سے آتا ہے، رضیا یرضا، اور یہ اس کا مصدر ہے رضوان. رضوان کا مطلب ہے خوشنودی، اللہ کی طرف سے رضا یا اللہ کی طرف سے خوشنودی. مراد یہ ہے کہ کھیتی پیدا ہوئی، اپنے عروج کو پہنچی، اس کے بعد زرد پڑ گئی، چورا چورا ہو گئی. اس کھیتی کا حساب کتاب کچھ نہیں ہے، وہ کھیتی ختم ہو جائے گی. انسانی زندگی کا معاملہ بہت مختلف ہے. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے. یا تو اگر دنیا غفلت میں گزار دی، دنیا کی زندگی، تو عذاب شدید سے دوچار ہوں گے. اور اگر دنیا میں اللہ کو یاد رکھا اور دین کے تقاضے، ایمان اور انفاق جو صورت میں آئے ان کو ادا کرتے رہے، تو اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر کھو جانے سے اور غافل ہونے سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آگے الفاظ ہیں
ومل حیات الدنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، یہ ہے مرکب توصیفی، ہم بعض اوقات ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں مرکب اضافی کے انداز سے، دنیا کی زندگی، ورنہ اصل میں مرکب توصیفی ہے۔ دیکھیے دونوں کمپوننٹس پر ال ہے، اور یہ مرکب توصیفی کی پہچان ہے۔ ما نافیہ ہے، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا مگر متاع الغرور، متاع کہتے ہیں سامان کو، پونجی کو، مال و متاع، اور غرور غین را مادہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ۔ غرور کا مطلب دھوکہ یا دھوکہ دینا۔ اس سے پہلے آیا تھا آیت نمبر 14 میں غین پر زبر تھا، غرور وہ فعول کا وزن تھا، دھوکہ دینے والا، جبکہ غرور یا لفظ آتا ہے دھوکے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے، یہ مصدر ہے۔ ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کی زندگی، اس نے انسانوں کی اکثریت کو دھوکہ دیا۔ انسانوں کی اکثریت آخرت کو بھول کر دنیا ہی میں مختلف لذتیں حاصل کرنے کے لیے، مناصب حاصل کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ شہرت حاصل کرنے کے لیے لگی رہی، آخرت کو اکثریت بھول گئی، اور دنیا کے دھوکے میں آ کر ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا خسارہ اس سے دوچار ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس کے بعد الفاظ ہیں آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سابقوا مادہ ہے سین، با اور کاف، الف بتا رہی ہے کہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور باب تفاعل میں بھی الف آتی ہے لیکن وہاں ساتھ ایک تا بھی ہوتا ہے۔ سابقو یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، امر بنتا ہے مضارع کے حاضر کے صیغوں سے۔ باب مفاعلہ میں مضارع کا جمع کا حاضر کا صیغہ ہوتا ہے فاعلا یفاعلو سے، تو فاعلون، اس میں مادہ رکھیے سین با کاف، تو یہ بن جائے گا تو سابقون۔ اب آپ علامت مضارع ہٹائیے، آخر سے نون گرائیے، تو اس سے ہمارے پاس فعل امر بن جائے گا، اور وہ بن جائے گا سابقو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ سابقو، دنیا میں ہر انسان میں مقابلے کا جذبہ ہے، لیکن قرآن اس مقابلے کے جذبے کو کسی اور رخ کی طرف موڑتا ہے۔ دنیا میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، دنیاوی عیاشیوں کے لیے نہیں،
دنیاوی آسائشوں کے لیے نہیں، دنیاوی لذتوں کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، الی حرف جار کی طرف، مغفرۃ مجرور ہے اس کی وجہ سے، الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من حرف جار جس کا مطلب سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف۔ تو تمہارا اصل ہدف ہونا چاہیے کہ کسی طرح سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے بخشش کے حصول کے لیے، وجنت، وجنت، اور سبقت کرو جنت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف۔ کون سی جنت؟ ارضھا، جس کا پھیلاؤ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے طول اور ایک ہوتا ہے عرض، عرض چھوٹا ہوتا ہے اور طول بڑا ہوتا ہے، یہاں اشارہ عرض کی طرف ہے، وہ جنت کہ جس کا پھیلاؤ ہے، ارضھا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضھا کأرض السماء والارض، ارضھا کأرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ہے کأرض السماء والارض، کا یہ پھر حرف جار آ گیا، جیسے اس سے پہلے کمثل غیث آیا تھا، کأرض السماء والارض، عرض کا مطلب پھیلاؤ، سما کا مطلب آسمان، عرض کا مطلب زمین، اور ارض السماء والارض یہ اصل میں مرکب اضافی ہے، جس کا پھیلاؤ ہے زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کے مانند، یعنی اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا پھیلاؤ ہو سکتا ہے زمین اور آسمان کا۔ ہم دنیا میں جو میکسیمم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی ایسے میدان میں ہوں کہ جس کے چاروں طرف کوئی آبادی نہ ہو تو ہمیں زمین نظر آئے گی اور آسمان زمین سے ملتا ہوا محسوس ہوگا، گویا یہ ہماری میکسیمم حد نگاہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جنت کا طول، اس جنت کا عرض وہی اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ ارضھا کارض السماء والارض، اس کا عرض ایسا ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے عرض کی طرح۔ سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے بخشش کے حصول کے لیے، وجنت، اور اس جنت کے حصول کے لیے، ارضھا جس کا پھیلاؤ، ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے، جس کا پھیلاؤ ہے کأرض السماء والارض، زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کی مانند۔ اعدت، اعدت للذین، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اعدت مادہ ہے، عین دال، دال باب افعال، اور اعدت ماضی میں
مجہول کا صیغہ ہے، مجہول، اور تا پر علامت سکون دے کر آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ چوتھا صیغہ ہے، اس لیے کہ ماضی کے چوتھے صیغے میں تا ساکن ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہے اعدت، چوتھا صیغہ باب افعال میں ماضی مجہول کا ہوتا ہے افعلت، اور آپ اس میں پلیس کریں کہ مادہ عین دال دال، تو یہ بن جائے گا او دے دت، اور مضاف کے قاعدے کے تحت زیر پیچھے جائے گی اور پھر ان دو دالوں کا ادغام ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا او عدت، جس کا مطلب ہے اعدہ یعدو تیار کرنا، او عدت جو تیار کی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، سبقت کرو اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان کے پھیلاؤ کی طرح ہے، تیار کی گئی ہے یہ ماضی، لیکن ترجمہ اس کا ہم کریں گے مستقبل میں، اس لیے کہ قیامت کی بات ہے۔ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ محترم ناظرین، طویل آیت تھی یہ، آیت نمبر 21، ابھی اس کا ترجمہ چل رہا ہے، مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو اور اس کا ترجمہ کی تکمیل آئندہ کلاس میں ہوگی۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 51 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، رضوان کا مادہ ہے ڈیش، اے ضاد واو نون، بی را ضاد یا، سی را ضاد واو۔ دوسرا سوال، متاع الغرور ڈیش ہے، اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مرکب جاری۔ تیسرا سوال، سابقو ڈیش ہے، اے امر کا صیغہ، بی فعل ماضی، سی فعل مضارع۔ چوتھا سوال، اعدت کا مادہ عین دال دال ہے اور یہ ڈیش ہے، اے لفیف، بی مثال، سی مضاعف۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، رضوان کا مادہ ہے ڈیش، اے ضاد واو نون، بی را ضاد یا، سی را ضاد واو۔ دوسرا سوال، متاع الغرور ڈیش ہے، اے مرکب توصیفی، بی مرکب اضافی، سی مرکب جاری۔ تیسرا سوال، سابقو ڈیش ہے، اے امر کا صیغہ، بی فعل ماضی، سی فعل مضارع۔ چوتھا سوال، اعدت کا مادہ عین دال دال ہے اور یہ ڈیش ہے، اے لفیف، بی مثال، سی مضاعف۔